अच्छा, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक होगा स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस और टाइप्स ऑफ सेंटेंस। डे वन के अंदर कल हमने पढ़ा था कि अल्फ़ाबेट्स क्या होती हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, और सेंटेंस और फ्रेज के दरमियान हमने एक छोटा सा मुख्तसर सा डिफरेंस किया था। तो आज हम डे टू के अंदर सबसे पहले ये सीखेंगे कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, यानी सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाएंगे, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, और साथ ही हम ये भी पढ़ेंगे कि सेंटेंस की मुख्तलिफ टाइप्स क्या हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आज का हम शुरू करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। अच्छा, एक और बात यहाँ पे आप याद रख लें कि आजकल के मॉडर्न इंग्लिश के अंदर इस लफ्ज़ को ग्रामेरियन ने एक और तर्ज दिया है। इस लफ्ज़ को आजकल के मॉडर्न ग्रामर के अंदर सेनेंस पढ़ते हैं, इसमें टी साइलेंट किया हुआ है, लेकिन आप इसको सेंटेंस भी पढ़ सकते हैं और सेनेंस भी पढ़ सकते हैं। तो किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर के लिए आपको मैंने कल फार्मूला बताया था कि 3 चीज़ें होना ज़रूरी हैं। 3 चीज़ें आपके साथ लाजमी होंगी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें किसी फिक्र के अंदर मौजूद हैं तो आपका सेंटेंस मुकम्मल होगा। लेकिन इसके अलावा बाज़ और ऐसी चीज़ें भी हैं जो सेंटेंस के अंदर एडिशन के तौर पर आती हैं, यानी फिक्र के अंदर मानी को इजाफा करने के लिए भी आ सकते हैं। जिस तरीके से मैं 2 फिक्रों से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक तो मैं सिंपल सा फिक्र लिखता हूँ कि ही प्लेज क्रिकेट। तो अगर इस फिक्र को अब हम देखें तो ये सिंपल सा एक फिक्रा है। फिक्र के अंदर 2 और चीज़ों का आपने ध्यान में रखना होगा। सबसे पहली बात कि अगर फिक्र के अंदर जो सबसे पहला वाला शुरुआत वाला इनिशियल वर्ड होता है उसको आपने कैपिटल लेटर से शुरू करना होगा, और साथ ही साथ लास्ट में आपने फिक्र के एंड में फुल स्टॉप का इस्तेमाल ज़रूर करना होगा। और एक और बात कि अगर कोई चीज़ प्रॉपर नाउन है, ख़ास बंदा है, ख़ास चीज़ है, या ख़ास कोई शख्स के बारे में आप बात करते हैं, तो फिर उसका जो हमारे पास पहला वर्ड होगा वो भी कैपिटल होगा। ठीक है, तो अब एक फिक्र तो ये हो गया, और एक फिक्रा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है जिसमें हमारे पास एडिशन है कि शी से हम शुरुआत करते हैं कि शी इज वॉशिंग दी क्लॉथ्स। अब इन 2 फिक्रों के अंदर हमने पहले तो इस वाले रूल को कंफर्म करना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हैं या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमारे पास यहाँ पे ही जो प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, ये यहाँ पे ही सब्जेक्ट का काम करते हैं क्योंकि ही काम करने वाला है। तो हम ही को क्लासिफाई करेंगे एस यानी सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की डिफिनीशन क्या होगी? सब्जेक्ट कहते हैं द डॉयर इन द सेंटेंस। डॉयर का मतलब काम करने वाला, फिक्रे में काम करने वाला ही हो गया, तो ये हमारे पास एस तो आ गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे वी है, तो ये प्लेस, प्लेस का मतलब खेलना, तो ये हमारे पास हो गया वर्ब। इस लफ्ज को वर्ब नहीं पढ़ते, ये आप भी इसकी भी करेक्शन कर लें, ये लफ्ज हमारे पास है वर्ब, इसमें आर साइलेंट होगा। तो अब इसको हम कहेंगे वर्ब, हमारे पास हो गया। और वर्ब की डिफिनीशन क्या है? सम वर्क इन द सेंटेंस, किसी फिक्र के अंदर कोई काम, उसको हम कहते हैं वर्ब। फिक्र के अंदर जो भी काम हो, खेलना, दौड़ना, भागना, सोना, जागना, लिखना, ये सब हमारे पास वर्ब होते हैं। और तीसरा चीज हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट मौजूद हैं। ऑब्जेक्ट को उर्दू में कहते हैं मफऊल, और मफऊल की डिफिनीशन है कि समथिंग टू बी डन ऑन समथिंग, कोई भी काम अगर किसी चीज के ऊपर होता है तो उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, तो ये सेंटेंस मुकम्मल है। एक तो सिंपल सेंटेंस हो गया। बाज़ औक़ात इस तरीके से फिक्र के अंदर हमारे पास शी चूंकि सब्जेक्ट है और वॉशिंग हमारे पास चूंकि फोर्थ फॉर्म ऑफ द जिसको हम पार्टिसिपल भी कहते हैं, ये हमारे पास वर्ब है, और क्लोथ्स हमारे पास ऑब्जेक्ट है। एस प्लस वी प्लस ओ वाला रूल तो यहाँ भी ओबे हो रहा है, यानी मुकम्मल हो रहा है। लेकिन यहाँ पे 2 चीजें इसके अंदर एक्स्ट्रा आ गई। एक यहाँ पे आ गया इज। अब यहाँ पे इज हमारे पास अगर ना भी हो, जिस तरह हमारे पास पहले वाला फिक्र था, फिर भी फिक्र मुकम्मल होता है, इसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। ये असल वर्ब की मदद कर रहा है फिक्र के अंदर। जिस तरह ये हमारे पास इज प्रेजेंट के फिक्रों में इस्तेमाल होता है, इज, एम, आर, हैज, हैव, ये हमारे पास प्रेजेंट के इस्तेमाल होता है, और वाज, वर, हैड हमारे पास पास्ट में इस्तेमाल होगा, और वेल और शेल हमारे पास फ्यूचर में इस्तेमाल होगा। तो इनको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। ये भी हमारे पास फिक्र के अंदर इस्तेमाल अक्सर होता है। और उसके बाद जिस तरह ये हमारे पास इस्तेमाल हुए हैं दी, दी तो हमारे पास आर्टिकल है, लेकिन बाज़ औक़ात यहाँ पे फिक्र के अंदर प्रीपोजिशन भी इस्तेमाल होता है, जिस तरह ही इज गोइंग टू स्कूल।
اب ٹو اسکول کے اندر جو ہمارے پاس ٹو ہے یہ ہمارے پاس پریپوزیشن ہے جو اس رول کے اندر نہیں ہے لیکن بعد پھر بھی فکرہ مکمل ہے. اگر ٹو نہ بھی ہوئے مثال ہی گوز ٹو اسکول یا ہی گوز ہوم تو پھر بھی فکرہ مکمل ہو کیونکہ فکر کے اصول کے مطابق سبجیکٹ کا ہونا ضروری ہے, ورب کا ہونا ضروری ہے اور آبجیکٹ کا ہونا ضروری ہے. تو یہ تو تھا ہمارے پاس سینٹینس کا ایک مختصر سا اسٹرکچر. اب ہم اس کے اوپر آتے ہیں کہ اس کے ٹائپس کتنے ہیں. تو ٹائپس اکثر کتابوں کے اندر بکس کے اندر گرامر کی جو بکس بازاروں میں ملتے ہیں ان کے اندر انہوں نے 5 ٹائپس لکھے ہوتے ہیں لیکن انہوں نے ایک ٹائپ کو چھوڑا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نیگیٹو سینٹینس. تو اصل میں سینٹینس کے ٹائپ کتنے بن گئے 6. کسی بھی سینٹینس کے 6 ٹائپس ہوتے ہیں, کسی بھی سینٹینس کے 6 ٹائپس ہوتے ہیں. تو ان میں سب سے پہلا جو ہمارے پاس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ایزرٹیو, ایزرٹیو سینٹینس. اب اس ایزرٹیو سینٹینس کو اردو میں ہم کہتے ہیں مثبت جملے. مثبت کا مطلب یعنی سادہ جملے. اور اس کا دوسرا نام ہمارے پاس ہے پوزیٹیو سینٹینس, اور اس کا ایک تیسرا نام بھی ہمارے پاس استعمال ہو سکتا ہے جس کا نام ہے افرمیٹیو سینٹینس. تو یہ تینوں ایک ہی چیز ہیں, تینوں کا مطلب کیا ہوتا ہے مثبت جملے, مثبت جملے یعنی سادہ جملے جس میں نہ تو کسی چیز کا انکار کیا جاتا ہے اور نہ ہی سوال کیا جاتا ہے, نہ دعا وغیرہ, میں سمپل فکرے ہوتے ہیں. جس طرح ہمارے پاس اسلام آباد از دا کیپٹل آف پاکستان, اب یہ ایک فکرہ ہے, اس کو ہم کہیں گے پازیٹیو کیونکہ اس میں صرف ایک بیان ہے, سادہ سا جملہ, یا ہی از اے بوائے, شی از اے گرل, اٹ از اے فین وغیرہ وغیرہ. تو اس طریقے سے سادہ جملوں کو ہم, یا پاکستان از اور کنٹری, تو اس طریقے سے فکروں کو ہم کہیں گے پازیٹیو, ایزرٹیو یا افرمیٹیو سینٹینسز, جس میں نہ سوال ہو, نہ کوئی انکار ہو, نہ کوئی دعا ہو وغیرہ وغیرہ. اس کا ہمارے پاس جو دوسرا ٹائپ ہے اس کو ہم کہیں گے نیگیٹو سینٹینس. اس کا ایک بہت آسان سا فارمولہ ہے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں منفی جملے. منفی کسی چیز سے انکار کے لیے استعمال ہوتا ہے. اردو میں تو اس کو آپ آسانی سے پہچان سکتے ہیں کہ فکر کے اندر نہیں کا استعمال ہوگا. اگر اردو فکر کے اندر نہیں کا استعمال ہو جائیں تو وہ ڈائریکٹلی کون سے ہو گئے, نیگیٹو ہوں گے. لیکن انگلش میں پھر اس کا پتہ کیسے چلے گا, اس میں اکثر پھر ناٹ کا استعمال ہوتا ہے, نو کا استعمال ہوتا ہے اور نیور کا وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے جس میں نہیں کا عنصر پایا جائے. یعنی سمپل بات یہ ہے کہ اگر آپ اسی سینٹینس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں, مثلا اگر آپ کو ایک فکر دیا گیا ہے اور آپ اسی کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے, اگر ٹرانسلیٹ کرتے وقت اس کے معنی کے اندر نہیں کا لفظ استعمال آ جائیں یا استعمال ہو جائیں تو پھر آپ کو کیا لکھنا ہے کہ یہ ہمارے پاس نیگیٹو ہے. تو مثال جس طریقے سے ہی از ناٹ اے بوائے, وہ ایک لڑکا نہیں ہے, تو نہیں کا استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہمارے پاس نیگیٹو ہے. تو نہیں اگر اردو کے اندر استعمال ہوا تو ہمارے پاس نیگیٹو ہوگا. پھر ہمارے پاس تھرڈ ٹائپ ہے انٹرگیٹیو, جس کو بعض لوگ انٹراگیٹیو بھی پڑھتے ہیں, انٹرگیٹیو یا انٹراگیٹیو. تو اب اس کو ہم اردو میں کہیں گے سوالیہ, یعنی اس کے اندر سوال پوچھے جائیں. تو بہت ہی آسان ہے. اب اگر اس کو آپ بالکل فائنڈ نہیں کر سکتے تو اس کا اصول یہ ہے کہ آپ نے اسی فکر کے آخر میں تلاش کرنا ہوگا کہ اگر یہ والا کوشچن مارک مل جائیں, اگر کسی فکر کے اندر کوشچن مارک ہو تو اس سے آپ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کر سکتے ہیں کہ یہ انٹرگیٹو سینٹینس ہے. انٹرگیٹو کے اندر سوال پوچھا جائے گا, مثال وٹ آر یو ڈوئنگ, آپ کیا کر رہے ہیں, ہو آر یو, آپ کون ہیں, وٹ از یور فادر, آپ کے والد کیا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ, ہاؤ اولڈ آر یو. اس طریقے سے یعنی کوشچن کے آخر میں اس طرح فکر کے اندر کوشچن مارک لاسٹ میں ہوگا جس سے آپ اس کی پہچان کر سکتے ہیں کہ یہ انٹرگیٹو سینٹینس ہے. فورتھ ہمارے پاس ہیں امپیریٹیو. امپیریٹیو اب اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں حکمیہ, حکمیہ فکرے. لیکن اس کے اندر تھوڑی سی کمپلیکسٹی یہ ہے کہ اس کے 3 قسم کے فکر اس کے بن سکتے ہیں. کس طریقے سے, اس کے اندر یا تو آپ ایڈوائز کریں گے, ایڈوائز کا مطلب نصیحت کریں گے کسی بندے کو, یا آپ ریکویسٹ کریں گے, کسی سے درخواست کریں گے کسی چیز کی مانگنے کے لیے, اور یا پھر کسی کو آپ آرڈر دیں گے, حکم دیں گے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. 3 قسم کے کام امپیریٹو کے اندر ہوتے ہیں, یا ایڈوائز, یا ریکویسٹ, اور یا آرڈر. یا آپ کسی کو درخواست کر سکتے ہیں, یا آپ کسی کو نصیحت کر سکتے ہیں, یا آپ کسی کو حکم دے سکتے ہیں. جس طرح اگر آپ نے ایڈوائز کرنا ہے کہ always speak the truth, کہ ہمیشہ آپ نے سچ بولنا ہے. اب یہ ایک نصیحت ہے, تو اس نصیحت کو ہم دیکھیں گے کہ اگر یہ نصیحت ہے تو آپ نے ڈائریکٹ امپیریٹو کو ٹک کرنا ہے, امپیریٹو کو آپ نے صحیح چننا ہے, کیونکہ
ہم نے بھی یہاں پہ پڑھ لیا کہ نصیحت کو ہم کہتے ہیں امپیریٹو سینٹینس. اس طریقے سے اور کہ ڈو ناٹ ٹیل اے لائی, جھوٹ نہ بنے. اچھا یہاں پہ ایک اور پوائنٹ ہے, اگر آپ اس فکر کو دیکھیں کہ ڈو ناٹ ٹیل اے لائی, اس میں ناٹ کا بھی استعمال ہوا ہے, تو یہ ہمارے پاس نیگیٹو تو نہیں ہے. آپ نے اس کے اوپر نہیں جانا, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر ہو کیا رہا ہے. نصیحت اگر ہوگی کہ ڈو ناٹ ٹیل اے لائی, تو نصیحت ہے کہ جھوٹ مت بولنا. اس میں نہیں کا استعمال نہیں ہوا, جھوٹ مت بولو, جھوٹ نہیں بولو, نہیں جھوٹ مت بولو, تو پھر یہ ہمارے پاس ہوگا ایڈوائس. اس طریقے سے بعض اوقات اگر فکر کے اندر نہیں, ہی از ٹو ویک ٹو واک, اب یہ معنی نیگیٹو کی دے رہا ہے, یعنی وہ اتنا کمزور ہے کہ چل نہیں سکتا, تو بھی آپ نیگیٹو کے اندر شمار کریں گے. تو ہمارے پاس امپیریٹو کے اندر فرسٹ ایگزامپل تو ہو گیا ایڈوائس کا. دوسرا آپ ریکویسٹ کیسے دیں گے کہ پلیز گیو می یور پین, کہ برائے مہربانی آپ مجھے اپنا قلم دے دیں, یا پلیز گیو می سم منی, برائے مہربانی مجھے کچھ پیسے دے دیں. تو یہ ریکویسٹ ہے, پلیز سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں اکثر پلیز استعمال ہوگا. اور تیسرا تو آرڈر ہے, حکم. اگر ٹیچر کسی اسٹوڈنٹ کو حکم دیتا ہے کہ گیٹ آؤٹ آف دا کلاس, یا اگر آپ گھر میں کسی کو حکم دیتے ہیں کہ پالش مائی شوز, تو اس طریقے سے آرڈر یا ریکویسٹ اور یا ایڈوائس کے فکروں کو ہم کہیں گے امپیریٹو سینٹینس. ففتھ ہمارے پاس استعمال ہوتا ہے ایکسکلیمیٹری سینٹینس. اب ایکسکلیمیٹری کے اندر اس کو ہم پہلے اردو میں کہیں گے استعجابیہ. استعجابیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے, یہ تعجب سے نکلا ہے. تعجب کا مطلب کیا ہوتا ہے, حیرانگی. حیرانگی تو یہ کس چیز کے لیے استعمال ہوگا, یہ سڈن فیلنگز اور ایموشنز کے لیے استعمال ہوتا ہے. سڈن فیلنگز اور ایموشن کا مطلب آپ کے اندر والے احساسات, آپ کے منہ سے اچانک نکلنے والے الفاظ. مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی دوست ہیں جس نے آپ سے کل اچھی طریقے سے بات کی اور اچانک اس کی موت ہو جائے اور آپ کو وہ خبر مل جائے, تو آپ کیا کہیں گے, او ہو وہ تو کل ٹھیک ٹھاک تھا. ابھی او ہو لفظ جو آپ نے اپنے منہ سے نکالا ہے, یہ ہے ہمارے پاس ایکسکلیمیٹری سینٹینس کا ورڈ. اس کو اصل میں ورڈ کو انٹرجیکشن کہیں گے, جو ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے, لیکن اس پوری فکر کو ہم کہیں گے ایکسکلیمیٹری سینٹینس. یا اگر آپ کسی سے بات کرتے ہیں جو مشہور ہمارے پاس ہے, اگر کوئی فون کر لے تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے, ہیلو. اب ہم نے یہ سوچ نہیں ہوتا, لیکن ہمارے منہ سے نکلتا ہے کہ ہیلو. اب یہ ہیلو بھی ہمارے پاس ایکسکلیمیٹری سینٹینس میں استعمال ہوتا ہے. یا الاس, یا جب ہم میچ جیت لیتے ہیں تو ہررا, خوشی سے, وی ہیو ون دا میچ, اس طریقے سے. تو اس کی پیچھے اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا آسان سا فارمولہ یہ ہے, جس طرح میں نے کوشچن مارک سے آپ کو اندازہ لگانے کا انٹراگیٹو کا کہا تھا, اس طریقے سے ان فکر کے اندر یہ والا نشان استعمال ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں سائن آف ایکسکلیمیشن. سائن آف ایکسکلیمیشن, تعجب یا تعجبیہ نشان. کہ اگر فکر کے اندر یہ والا نشان استعمال ہوا ہے تو آپ نے ڈائریکٹلی ایکسکلیمیٹری سینٹینس کو ٹک کرنا ہے, یا آپ کو پتہ چل جائے گا یہ ہمارے پاس اس نشان کی وجہ سے ایکسکلیمیٹری سینٹینس ہے. ڈیفینیشن اس کی ہو گئی کہ ایکسپریسز سم سڈن فیلنگز اور ایموشنز. ٹھیک. اور ہمارے پاس جو آج کا لاسٹ ٹائپ ہے سینٹینس کا, اس کو ہم کہتے ہیں آپٹیٹیو سینٹینس. آپٹیٹیو سینٹینس. اب آپٹیٹیو کا لفظی مطلب کیا ہے, دعائیہ. دعائیہ فکرے, اور دعائیہ دعا سے نکلے ہیں, جس کے اندر آپ کسی کو دعا دیتے ہیں. لیکن اکثر اس کے اندر دو چیزوں کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. ایک وش کے بارے میں, اگر آپ کی کوئی خواہش ہو, آپ کے دل کے اندر کوئی خواہش ہے, تو اس کی اظہار کے لیے بھی آپٹیٹو کا استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اکثر اوقات ہم اس کو صرف اور صرف دعا کے اندر بھی کیٹیگرائز کرتے ہیں. تو آپ دونوں لکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ وش کو ظاہر کرنے کے لیے, یعنی خواہش کے اظہار کے لیے بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. اس طریقے سے آئی وش دیٹ آئی ور رچ, کاش میں امیر ہوتا. ابھی آپ نے خواہش ظاہر کی نا, کاش میرے پاس گاڑی ہوتی, کاش میرے پاس فلاں چیز ہوتی. تو اس کو ہم اس وش کی وجہ سے ہم اس کو کہیں گے آپٹیٹو سینٹینس. اس کے اندر اردو میں کاش کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور دوسرا ہمارے پاس اس کے اندر جو مشہور سب سے ہیں وہ ہے پریئر یا پرے. اس میں آپ نے کلاسیفیکیشن کرنی ہے, یہ دھیان سے دیکھ لیں. اگر سپیلنگ ہو کہ PRAY تو پھر تو وہ دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر یہاں پہ استعمال ہوا PREY تو پھر وہ دعا کے لیے نہیں بلکہ وہ شکار کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پہ چونکہ PRAY ہے دعا, تو اب دعا اکثر والدین بچوں کو کرتے ہیں, اساتذہ اسٹوڈنٹس کو کرتے ہیں, بڑے بھائی چھوٹے بھائیوں کو کرتے ہیں, بڑی بہن چھوٹی بہنوں کو کرتے ہیں. اس طریقے سے مثال اگر آپ کی ماں کو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کامیاب کریں, یعنی may you succeed in your exams, may you succeed in your life, تو اس طریقے سے اس میں اکثر یہ لفظ استعمال ہوگا میں اکثر دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس سے بھی آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ may you succeed in your life, آپ اپنے زندگی میں کامیاب رہیں. تو یعنی دعا کا تعلق یا اس فکر سے میں سے ہو گیا.
تو اب اس میں سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس آپٹیٹو سینٹینس ہے. تو یہ ہمارے پاس تھا ایک اسٹرکچر آف سینٹینس جس میں آپ کو میں نے بتایا کہ فارمولہ آپ نے یاد کرنا ہے کہ سبجیکٹ پلس ورب پلس آبجیکٹ یہ تین مین چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں. جس طرح یہ بھی آ سکتی ہیں بعض اوقات جو میں نے آپ کو بتا دیا پہلے کہ ہیلپنگ ورب پریپوزیشن ایڈورب وغیرہ بھی آ سکتے ہیں. اور پھر ٹائپس ہم نے پڑھ لی کہ ایزرٹیو پازیٹیو افرمیٹیو جس کو ہم مثبت جملہ کہتے ہیں یعنی سادہ جملے, نیگیٹو جس کو ہم منفی جملے کہتے ہیں جس کے اندر ناٹ نیور نو وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے. انٹروگیٹو کے اندر ہم سوالیہ فکروں کے بارے میں پڑھتے ہیں جس کے اندر آخر میں کوشچن مارک ہوتا ہے. امپیریٹو کے اندر ہم تین چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں, ایڈوائس نصیحت ریکویسٹ درخواست اور آخر میں ہمارے پاس آرڈر یا حکم. پھر ایکسکلیمیٹری کے اندر ہم تعجب والے فکر یعنی اچانک ہمارے جذبات کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں اور اس کے اندر سائن آف ایکسکلیمیشن استعمال ہوتا ہے. اور پھر آپٹیٹو جس کو ہم اردو میں دعائیہ کہتے ہیں جس کے اندر خواہش اور یا پھر دعا کا